बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाजरीन इकराम, आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात को सिर्फ 2.5 माह का अरसा बाकी रह गया है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन किस हद तक मुमकिन है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सदर हैं सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के सुहेल मुगल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शमाल डिजिटल को वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करीब हैं और आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों का जो मुस्तकबिल है उसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया नसीर अनवर साहब। जहाँ तक आपने बात की कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या है, गुज़िश्ता कुछ माह कबल तो आज़ाद कश्मीर के सियासी और अवामी हलकों में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के इनेकाद को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा था। मुख्तलिफ क्यासराइयाँ, मुख्तलिफ आवाज़ें जो है सुनाई दे रही थी। यकीन नहीं आ रहा था लोगों को कि शायद इंतखाबात जो है उसका इनेकाद यकीनी होगा। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के बाद आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों में और सियासी कायदीन और कौमी क़यादत को यकीन हो जलाया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात यकीनी है और इसके लिए बाज़ाब्ता जो है वो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इसका यकीनी होना इस बात से भी साबित होता है कि गुज़िश्ता माह जो है आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने जो है इस्लामाबाद में एक बैठक की है आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिसमें उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक जो है बनाने के हवाले से मशावरत की है। और इसके अलावा जो इंतखाबी अमल के जो अमूर हैं, वोटर फरिश्ते हुए बाकी जो मामलात हैं, उनकी तैयारियों का जो सिलसिला है वो ज़ोर शोर से जो है जारी है। और ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस बात का कई बार अदा कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मुख्तलिफ फोरम पे कि इंतखाबात वक्त मुकर्रर पे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि नसीर अनवर साहब, आने वाला जो माह है इसकी किसी भी तारीख को जो है इंतखाबात नौस हो जाएंगे और इंतखाबात वक्त मुकर्रर जुलाई के माह में जो है वो यकीनी होंगे। जी बिल्कुल। जो हर 5 साल बाद जुलाई का महीना जो है वो इलेक्शन का महीना होता है। तो सुहेल मुगल साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर की जो नज़रियाती सियासत है उसको आप कैसे देखते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या है? नसीर अनवर साहब, नज़रियाती सियासत तो दम तोड़ चुकी है। कई दहाइयाँ पहले हमें आज़ाद कश्मीर की सियासत में नज़रियाती एलिमेंट नज़र आया करता था। सियासी जमातें जो थी वो बड़ी बावकार हुआ करती थी। आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी जमात, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, लिबरेशन लीग हो, तवील अरसा तक राज किया है आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो हमें बेतुकीर होती हुई नज़र आ रही है। कह तो रुजाल है इस मामले में, और इसका सारा डिस्क्रेडिट जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासी और कौमी क़यादत है वो उनको जाता है कि आज़ाद कश्मीर का जो सिस्टम है वो अब उस तरह मुस्तहकम नहीं रहा। अब लोग नज़रियात के बजाय मफादात को तरजीह देते हैं। बहुत कम शख्सियात ऐसी रह गई हैं जो अपनी अपनी जमातों के साथ कमिटेड हैं। अब तो सिर्फ बारियाँ लगाने का मेरे ख्याल में खेल शुरू है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी अब ऐसा चलन शुरू हो गया है कि नज़रियाती सियासत को प्रमोट करने के बजाय अब ये देखा जा रहा है कि मफादात जो है वो कहाँ से मिलेंगे। सुहेल साहब, सुना है बड़े बड़ी जो सियासी कदावर शख्सियात हैं वो अड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आप नहीं समझते कि जो लोटाक्रेसी का कल्चर है इसको आवाम इस इलेक्शन में मुस्तरद करेंगे, या फिर वही रवायती सियासत चलेगी, वही बरादरीज़म, फिर वही जो ताल्लुक़ की बना पे लोग जो हैं उम्मीदवारों को वोट करेंगे? आपकी इतलात बिल्कुल ठीक है नसीर अनवर साहब के कश्मीर भर में जो है बहुत ही अहम शख्सियात जो हैं अब वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से बहुत नामवर शख्सियात जो है वो मुस्लिम लीग नून में जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह तहरीक इंसाफ से जो है बहुत सी अहम शख्सियात जो हैं वो नून लीग में जाने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक आपने लोटाक्रेसी की बात की, तो ये लफ्ज़ एक वक्त था, ये बड़ा मायूब और यानी बुरा समझा जाता था, बड़ा बेहया किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ करता था सियासतदानों के लिए। तो अब तो ये इस तरह का जो लफ्ज़ है या इस तरह के जो अल्फाज हैं ये इनकी अब रिदा उड़ ली है आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने। अब उनके लिए ये लफ्ज़ जो है वो बेमानी से होकर रह गया है। वक़ार जो कितना सियासी वक़ार वो कहीं हमें गुम दिखाई देता है आज़ाद कश्मीर की सियासत में। अब लोग इस बात को पेश नज़र रखते हैं कि किस जमात का टिकट जो है वो कामयाबी की अलामत है। तो जो लोग हैं
وہ جو امیدوار ہیں انتخابی حلقوں میں وہ اس جانب چل پڑتے ہیں. ہمیں نے دیکھا ہے نصیر انور صاحب ایسی شخصیات جو ماضی میں نظاتی پالیٹکس کی حامل ہوا کرتی تھی، اب کے بار ہمیں وہ بالکل جو ہے وہ ان کا جو طرز سیاست جو ہے وہ بالکل بے تقیر سا ہمیں نظر آتا ہے. انہوں نے اپنی سیاست سے جو ہے وقار، سیاسی وقار نام کا جو ہے لفظ جو ہے وہ غائب کر بالکل دیا ہے. ختم ہو چکی ہے. اچھا سہیل صاحب، یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ موجودہ جو کابینہ میں وزراء ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ چونکہ یہ جو کیبنٹ ہے، یہ اس میں جو وزراء شامل ہیں یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ سے جیت کر آئے تھے، اور پھر حالات و واقعات آپ نے دیکھے، پھر اس کے مطابق انہوں نے مختلف حکومتوں کا اثر ہے. تو وزراء کی جانب سے بھی کچھ دیگر جماعتوں میں جانے کا کوئی امکانات ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا نصیر صاحب کہ یہ گزشتہ 5 سال جو اسمبلی رہی ہے، 3 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور 3 وزراء اعظم تبدیل ہوئے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلنے کا کھیل جو ہے وہ جاری رہا. بالکل ایسا ہی ہوگا. جو ہی حکومت مدت پوری کرے گی، حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات یقیناً طور پہ ایسی جماعتوں کا انتخاب کریں گے جن کے بارے میں انہیں یقین ہوگا کہ آنے والا موسم، آنے والا جو اقتدار ہے وہ اس جماعت کا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نظریاتی سیاست کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اقتدار کا جو کھیل ہے اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. سہیل صاحب، آپ نے کہا کہ جو وزراء ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں، تو اگر ان کی آسانی کے لیے آج کے پروگرام میں آپ چونکہ گزشتہ 3 دہائیوں سے جو الیکشن ہیں ان کو کور کر رہے ہیں، میدان صحافت میں اپنے قلم کے ذریعے تجزیے بھی لکھتے ہیں، اور آپ اسی طرح چینل پہ آ کے بھی عوام کو جو ہیں پس پردہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے کون سی جماعت جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی اور حکومت بنائے گی؟ دیکھیں، یہ جو آزاد کشمیر میں اقتدار کا کھیل ہے یا جو ہمارا تجربہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، جی جی وہ یہی رہا ہے کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی ہوا کا رخ جو ہے وہ مظفر آباد کا جو ہے وہ رخ کرتا ہے. جی تو غالب امکان یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے ہے تگ و دو میں مصروف ہے. یہی وجہ ہے کہ اہم جو شخصیات ہیں مختلف ساری جماعتوں کی وہ جو ہیں وہ مسلم لیگ میں جانے کے لیے تیار ہیں. تاہم مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں بہت زیادہ شدید سیاسی مشکلات کا سامنا ہے. ایک جانب انہیں اپنے وہ کارکنان جو مشکل وقت میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو فیس کرنا ہے، ان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے ان کو مشکلات ہیں. اور دوسری جانب وہ لوگ جن کے ساتھ بڑی بڑی برادریاں ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ مسلم لیگ میں شامل ہو کے جو ہے وہ جو ہے جی کامیابی کے لیے اس جماعت کا رخ کرنا چاہتے ہیں. تاہم یہ آنے والا دن ہی بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں سہیل صاحب، آپ نے بات کی کہ ہمیشہ جو ہے وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو وہی جو ہے آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے. تو آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ نے ہمیشہ جو ہے مختلف حلقوں پہ آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ کیونکہ اے آئی کا دور ہے، نوجوان جو ہیں ان کی جو نظریات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس الیکشن میں کارکردگی اہم ہوگی یا پھر وہی برادری کی روایتی سیاست جو ہے وہ غالب رہے گی؟ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس طرح کا چال چلن نہیں ہے نصیر صاحب. یہاں برادریوں کا کھیل زیادہ جو ہے وہ غالب ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر. ویسے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو نئی نسل ہے، اس نے تو آنرشپ لی ہے نئے کلچر کی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بہت کی رول ہو سکے اس آنے والے انتخابات میں. ابھی جو موجودہ ہمیں منظر نامہ نظر آ رہا ہے اس میں تو وہی ہمیں روایتی چہرے نظر آ رہے ہیں، وہی روایتی سیاسی کلچر نظر آ رہا ہے، وہی سیاسی رنگ نظر آ رہا ہے. کوئی خاص تبدیلی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں یا ان کی وجہ سے کہ کشمیر میں کوئی تبدیلی سامنے آئے گی، ایسا کچھ ہمیں دکھ نہیں رہا. بے شک سوشل میڈیا کا دور ہو، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہو، ڈیجیٹل کا دور ہو، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ذہن سازی نہیں ہوئی ابھی تک ہمارے نوجوانوں کی، وہ شعور کے اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکیں. سہیل صاحب، جیسا کہ آپ نے
فرمایا کہ دو جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے درمیان مقابلہ متوقع ہے، اور تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک ماہ قبل تو کوئی صورتحال ان کی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو گزشتہ دنوں جو سہیل افریدی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے مظفر آباد میں انٹری کی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر پر بھی سخت تنقید کی اور ان کو پرچی وزیر اعظم کہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دورہ مظفر آباد کے بعد تحریک انصاف دوبارہ فعال ہوگی، یا پھر الیکشن میں کوئی جو ہے ان کی نشستیں حاصل کرتے ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں نصیر انور صاحب، ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کا جو دورہ تھا مظفر آباد کا، وہ مختلف حوالوں سے بڑی اہمیت کا عمل تھا۔ جی، ایک تو انہوں نے سینٹرل بار کے نو منتخب انتظامیہ سے جو حلف لیا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے بار کی تاریخ میں کہ بار کی انتظامیہ نے جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ حلف کے لیے ان کو یہاں پہ مدعو کیا۔ دوسرا، یہاں پہ جب وہ وزیر اعلیٰ آئے، انہوں نے آزاد کشمیر کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ حکومتی شخصیات میں سے کوئی وزیر جو ہے ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس والے سے تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، جو مائدین ہیں مقامی، انہوں نے گلہ بھی کیا کہ سہیل افریدی جو تھے وہ ہمارے مہمان تھے، حکومت کو جو ہے ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، جو ہمارا کشمیری کلچر ہے۔ تاہم دوسری جانب حکومت بھی ہمیں جو ہے، اور ان کے جو کارکنان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں، وہ بھی گلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کی خواہش کے مطابق ان کو جلسہ کے لیے جگہ دی، تمام ان کے وہ سہولیات فراہم کی، سیکورٹی فراہم کی۔ تاہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنے سپیچ میں جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا، جو خطاب میں انہوں نے ان کو پرچی وزیر اعظم کہا، اس پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس وقت تک مسلسل جو ہے وہ لفظوں کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے دونوں طرف سے۔ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کے دوران ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ یہاں تشریف لائے تھے، تو اگر حکومت مہمان نوازی کرتی، کوئی وزیر وہاں انہیں ریسیو کرتا، اس میں بھی کوئی امر ایک اچھا تاثر جاتا اور مہمان نوازی کا جو ہمارے کشمیر کا کلچر ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ جی پہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سہیل صاحب، وقت مختصر ہے، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بیوروکریسی میں حالیہ جو تبادلے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پہ، اور آئندہ چند روز بعد مزید کچھ تبادلے متوقع ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں جو بیوروکریسی کے تبادلے ہیں، یہ آمدہ انتخابات پر اثر انداز ہوں گے؟ رشید صاحب، ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے کہ جب انتخابات سال پہ ہوتے ہیں اور جو حکومت موجود ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انتخابی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بیوروکریسی کے جو تبادلے ہیں وہ عمل میں لائے جائیں۔ آپ کے اطلاعات بالکل ٹھیک ہیں کہ ہماری شنید بھی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت بڑے پیمانے پہ اعلیٰ بیوروکریسی کے جو ہے وہ تبادلے کرنے جا رہی ہے۔ یقینی طور پہ ایک سیاسی طور پہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ گین کیا جائے، مختلف شعبوں کے اندر، مختلف محکموں کے اندر اپنے من پسند سیکرٹریز صاحبان کو لگایا جائے، مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے اپنی مرضی کی جو ہے وہ انتظامیہ وہاں پہ تعینات کی جائے۔ اس سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حکومت اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش ضرور کرتی ہے کہ مرضی کی جو بیوروکریسی ہے مختلف جگہوں پہ، مختلف محکموں میں اور انتظامیہ کو مختلف جگہ پہ تعینات کیا جائے، تاکہ جو مقاصد ہیں سیاسی انتخابی وہ حاصل کیے جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار سہیل مغل صاحب، جنہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ اور آمدہ انتخابات کے حوالے سے اپنے ایک تجزیے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے آخر میں کہا کہ جو بیوروکریسی کے تبادلے ہیں وہ بھی آمدہ انتخابات پر اثر انداز ضرور ہوں گے۔ آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔